नरसिंहानंद सरस्वती का भाषण सुनकर जहां इस्लाम के ताल्लुक से उसके नॉलेज की इंतहाई कमी का एहसास होता है, वहीं ये भी पता चलता है कि उसकी ये ऊट पटांग गुफ्तगू अपने मजहब के प्रचार के लिए नहीं बल्कि दो धर्मों के लोगों को आपस में लड़ाने और मुल्क का अमन चैन बर्बाद करने के लिए की गई है। फिर भी हम जमात रज़ाए मुस्तफ़ा मुंबई की जानिब से इस्लाम या पैगंबर इस्लाम के ताल्लुक से उसके भाषण में किए गए एतराजात का संजीदगी से जवाब देंगे, ताकि इस मुल्क के अवाम सच्चाई को जान लें और ये भी समझ लें कि अमन का दुश्मन कौन है और देश को तशद्दुद की राह पर कौन ले जा रहा है। पहला सवाल यह है कि नरसिंहानंद सरस्वती के भाषण में ये कहा गया है कि सारे मुसलमान जिहादी, आतंकवादी, कातिल, जालिम और मुल्क के गद्दार हैं। यहाँ तक कि साबिक सदर जमहूरिया अब्दुल कलाम को भी जिहादी बताया गया है। हम अपने मुफ्ती साहब से गुजारिश करते हैं कि इस ताल्लुक से जो सच्चाई और हकीकत है वो बयान फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपने जो सवाल किया कि स्वामी जी भारत के तमाम मुसलमानों को, बल्कि मैं समझता हूं कि वो सारी दुनिया के मुसलमानों को जिहादी, आतंकवादी और न जाने क्या क्या कहते हैं, बल्कि उन्होंने साबिक सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम और नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी को भी जिहादी और आतंकवादी कहा है। मैं आपको इस मौके पर यह बताना चाहूँगा कि स्वामी जी को ये बात याद रखनी चाहिए कि आसमान पर थूकने से थूक अपने ही चेहरे पे पड़ती है। अब आइए मैं आपको इस मुल्क के मुसलमानों की वो सच्चाई दिखाऊं जो स्वामी जी की नफरत भरी निगाहें कभी नहीं देख सकती। स्वामी जी, क्या आपको मालूम है कि इस मुल्क के अंग्रेज साम्राज्य से, इस मुल्क को अंग्रेज साम्राज्य से पाक करने में अगरचे आप जैसे चंद गद्दारों के अलावा हर धर्म और हर मजहब के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, मगर जंग आजादी के हवाले से मुसलमानों की कुर्बानियां अपनी मिसाल आप हैं। आपको अगर मालूम नहीं तो आइए मैं आपको भारत का इतिहास आपके सामने रखता हूं। अगर आपको इतिहास पता नहीं तो पहले पढ़ना चाहिए। अंग्रेजों के खिलाफ बाकायदा जंग आजादी की शुरुआत करने वाले और पूरी जिंदगी अंग्रेजों को नाकों चना चबाने पे मजबूर करने वाले हैदर अली और टीपू सुल्तान, ये दोनों मुसलमान थे जिन्होंने 1780 में बाज़ाब्ता अंग्रेजी अफवाज के खिलाफ एक तारीखी और जबरदस्त जंग लड़ी थी। भारी तोप और बारूदी असलहे से लैस होकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी जंग की कि उन्हें घुटनों के बल झुकने पर मजबूर कर दिया था। मुझे उम्मीद है कि आपने जंग आजादी की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई का नाम जरूर सुना होगा, मगर स्वामी जी, क्या आपने जंग आजादी की शानदार क़यादत करने वाली बेगम हजरत महल को भी कभी आपने पढ़ा है या सुना है, जिन्होंने अपनी शानदार जंगी चालों से बरतानवी चीफ कमिश्नर हेनरी लांस के हवास इस तरह गुम कर दिए थे कि 30 जून 1857 को चिनपाट के मकाम पर फैसला कुन जंग में अंग्रेजों को शर्मनाक शिकस्त से दोचार होना पड़ा था। मुझे उम्मीद है कि आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जरूर सुना होगा और उनके बारे में शायद पढ़ा भी होगा, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बड़ा जबरदस्त हिस्सा लिया था और अपनी आजाद हिंद फौज से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। मगर क्या आपको मालूम है कि उनकी आजाद हिंद फौज की जलावतन काबीना में 19 अराकीन में से 11 अराकीन सिर्फ मुसलमान थे और बी अम्मा नामी एक मुस्लिम खातून ने उस जमाने में 30 लाख रुपए का अतिया सिर्फ इसलिए पेश किया था ताकि अंग्रेजों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा असलहा खरीद करके उनके खिलाफ जबरदस्त जंग लड़ी जा सके। स्वामी जी, आपने 1857 की जंग आजादी का हाल तो सुना होगा, मगर क्या आपको मालूम है कि अंग्रेजों के खिलाफ पूरे मुल्क में इतना जोशो खरोश कैसे पैदा हुआ था और हजारों मुजाहिदीन आजादी बहादुर शाह जफर के झंडे तले जान की परवाह किए बगैर कैसे इकट्ठे हो गए थे। शायद आपको ये बात मालूम नहीं होगी।
آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ عظیم مجاہد آزادی امام الحکمہ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کا وہ تاریخی فتوی جہاد تھا جو آپ نے انگریزوں کے خلاف دے کر یہ اعلان کر دیا تھا کہ انگریزوں کے خلاف لڑنا اور انہیں اس ملک سے باہر کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اس فتوے کا اثر یہ ہوا تھا کہ علماء سے لے کر مشائخ تک، عوام سے لے کر کے اور تمام کے تمام بھارت میں رہنے والے ہر مذہب اور ہر دھرم کے لوگ بہادر شاہ ظفر کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو گئے تھے، اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کے کھڑے ہو گئے تھے، مگر کچھ غداروں کی وجہ سے جنگ اپنے حق میں نہیں آ پائی۔ انگریز سامراج کے خلاف کھڑے تو ہو گئے، مگر انگریزوں نے اس جنگ کے بعد جو ان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے ان کا جو حال کیا تھا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کو گرفتار کر کے لکھنؤ کے کورٹ میں پیش کیا گیا اور ان سے انگریز جج نے پوچھا کہ بتائیے کیا یہ فتویٰ آپ کا ہے، آپ ہی نے یہ فتویٰ صادر کیا ہے؟ تو علامہ فضل حق خیر آبادی نے شیر کی طرح گرج کر کہا تھا، ہاں یہ فتویٰ ہمارا ہے، ہم نے ہی اس فتوے کو صادر کیا ہے اور آج بھی ہم تم سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور آج بھی اس فتوے پر قائم ہیں اور اپنے جیتے جی تمہیں بھارت سے نکال کے رہیں گے۔ جب یہ آپ نے بھری کورٹ میں کہا تو آپ کے خلاف فرد جرم عائد کر دیا گیا، کالا پانی کی سزا دی گئی، حالانکہ اگر آپ انکار کر دیتے تو آپ کے بچنے کے چانسز موجود تھے، کیونکہ خود اس وقت جو جج تھا وہ آپ کا شاگرد تھا اور اس نے آپ کو بچانے کی بڑی کوشش بھی کی تھی، مگر علامہ نے حق و صداقت کی مثال قائم کرتے ہوئے انگریزی سزا کو تو قبول کر لیا مگر جھوٹ بولنا آپ نے گوارا نہیں کیا۔ پھر انگریزوں نے 1857 کے غدر کا جو بدلہ لیا تھا وہ آپ کو معلوم ہی ہوگا، اگر نہیں معلوم ہے تو سن لیجئے اور پڑھ لیجئے بھارت کا اتہاس کہ 70,000 سے زیادہ علماء کو انگریزوں نے پھانسی کی سزا دی تھی۔ عالم یہ تھا کہ دلی سے لے کے لاہور تک شاید ہی کوئی ایسا پیڑ ہو جس پر کسی عالم اور کسی مولوی کی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ سوامی جی آپ نے مولانا لیاقت اللہ الہ آبادی، مولانا احمد اللہ مدراسی، مولانا عبد الجلیل، سید مبارک شاہ، مولانا حسرت موہانی، مولانا شوکت علی، مولانا کفایت اللہ کافی اور حضرت مولانا رضا علی بریلوی، مفتی عنایت احمد کاکوروی اور مفتی صدر الدین آزردہ کا شاید نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ وہ جنگ آزادی کے جیالے ہیں جنہوں نے جنگ آزادی میں اپنے خون اور پسینے کا نذرانہ پیش کر کے بھارت دیش کو آزاد کرا دیا تھا، جہاں آپ بیٹھ کر کے آج ان کی اولادوں کو آتنکوادی اور جہادی کہہ رہے ہیں۔ سوامی جی اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے اپنے خون کو پانی کی طرح بہایا ہے، مگر شاید آپ جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کر کے اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، یا تو آپ جان بوجھ کر سچائی کو جھٹلاتے ہیں یا واقعی بدقسمتی سے آپ کو سچائی معلوم ہی نہیں۔ یاد رکھیں آپ جیسے چند سرفرے لوگوں کی وجہ سے اتہاس کبھی نہیں بدلا جائے گا، اتہاس کبھی نہیں بدلا جائے گا۔ اگر اب بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں تو میں آپ کو ایک بڑا چھوٹا سا مشورہ دیتا ہوں، آپ دلی کے انڈیا گیٹ پہ چلے جائیں، جہاں جانے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں 93,300 سوتنترتا سینانیوں، مجاہدین آزادیوں کے نام لکھے ہیں، مگر آپ کو حیرت ہوگی کہ جنہیں آپ جہادی اور آتنکوادی کہہ رہے ہیں ان 93,300 سوتنترتا سینانیوں میں، مجاہدین آزادی میں 61,945 نام صرف مسلمانوں کے ہیں اور باقی میں سارا بھارت شامل ہے۔ سوامی جی آپ کتنا مٹاؤ گے تاریخ کو، کتنے جھوٹ بولو گے اور تاریخ کو کتنا چھپانے کی کوشش کرو گے؟ اس ملک سے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اس ملک کے اتہاس کو مٹانا ہوگا، بلکہ میں یہ سچ کہہ رہا ہوں کہ خود اس ملک کو مٹانا ہوگا۔ اس ملک کا ایک ایک ذرہ ہمارے خون سے رنگین ہے، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مسلمانوں کا نام آتے ہی آپ کی زبان آگ اگلنے لگتی ہے، آپ جہاد جہاد چلانے لگتے ہیں، مگر میں آپ کو
ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ یہ زہریلے بھاشن دینے سے اگر فرصت ملے تو سب سے پہلے آپ بھارت کا اتہاس پڑھیں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھارت کو انگریزوں سے آزاد کرانے میں مسلمانوں کا کیا کلیدی کردار رہا ہے۔ میرے عزیزوں، سوامی جی ان چیزوں کو بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے مقصد کے خلاف ہے۔ وہ تو ایسی چیزیں لاتے ہیں جس سے بھارت کے اندر ہندو اور مسلمانوں کے درمیان دنگا ہو، نفرت کا ماحول پیدا ہو، اور اس ملک میں آگ اور نرسنگھانند سرسوتی نے اعلان کیا ہے کہ 15 دسمبر سے 19 دسمبر تک ہریدوار میں وشو دھرم کا آیوجن کیا جائے گا اور ساری غیر مسلم مذہبی شخصیات کو بلایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ پچھلے 1400 سالوں سے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اپنا درد دنیا کو بتائیں گے اور ان کو خبردار کریں گے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ نہ ہو۔ اس لیے آپ سب اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ ہم مفتی صاحب سے عرض کرتے ہیں کہ اس تعلق سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آپ نے جو یہ سوال کیا ہے کہ سوامی نرسنگھانند نے اپنے پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا تھا کہ وہ دسمبر کے مہینے میں یعنی دسمبر 2021 میں ہریدوار میں وشو دھرم سنسد کا آیوجن کریں گے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اس میں ساری دنیا کے غیر مسلم مذہبی پیشواؤں کو بلائیں گے اور اپنی پیڑتا بیان کریں گے۔ پیڑتا کیا بیان کریں گے کہ پچھلے 1400 سال سے اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ گویا کہ پچھلے 1400 سال سے اس ملک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے، اور یہ مسلمانوں کی وجہ سے اس ملک کے ترقی کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں۔ میں سامعین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سوامی جی، ہمیں آپ کے اس بیان سے کوئی آپتی نہیں ہے، ہمیں آپ کے اس بیان پر کوئی اعتراض نہیں۔ آپ شوق سے اپنی پیڑتا کو بیان کریں، آپ اپنی بات کو رکھیں۔ ہم تو صرف یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر واقعی آپ ایک سوامی ہیں تو سوامی ہونے کے ناطے ستیہ کو بیان کریں، سچائی کو سامنے رکھیں۔ تو دنیا کو آپ بتائیں کہ بھارت کے اندر اسلام آنے سے پہلے کیا حالات تھے اور اسلام کے آنے کے بعد کیا حالات تھے، مگر شرط یہ ہے کہ جو کچھ بیان کریں اتہاس کو سامنے رکھ کر کے بیان کریں، تاریخ کو سامنے رکھ کر کے بیان کریں۔ جیسا کہ آپ کی عادت ہے کہ آپ کچھ بھی ہانکتے چلے جاتے ہیں، آپ ایسی اٹانگ پٹانگ کچھ بھی بولتے چلے جاتے ہیں، تو اگر آپ کو دنیا کے سامنے کوئی سچائی لانی ہے تو اتہاس کو سامنے رکھ کر کے بیان کریں۔ سوامی جی، آپ کے جھوٹ سے دنیا کا اتہاس کبھی نہیں بدلے گا، ہاں اتہاس کی سچائی ہمیشہ آپ کو جھوٹا ثابت کرتی رہے گی۔ اسلام کے آنے سے قبل پوری دنیا بدترین اخلاقی جرائم میں گرفتار تھی۔ یہ دنیا کا اتہاس گواہ ہے کہ ہر طرف ظلم و بربریت کا بول بالا تھا، زور آور کمزوروں کو ستایا کرتا تھا، یتیموں، بیواؤں اور بے سہاروں کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ آپ عرب کی تاریخ کو اٹھا کے پڑھ لیں، لمبی لمبی نہ ختم ہونے والی جنگوں نے انسانوں کو جانوروں سے بدتر بنا دیا تھا۔ عورتیں دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم مخلوق بنی ہوئی تھیں۔ عورتوں کو صرف استعمال کا سامان سمجھا جاتا تھا، جانوروں کی طرح عورتوں کی خریداری ہوا کرتی تھی۔ مکہ شریف میں آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں ننھی ننھی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ بھیڑ بکریوں کی طرح ایک انسان جتنا چاہتا تھا اتنی عورتوں سے شادی کر لیتا تھا، باندیاں بنا لیتا تھا، اور پھر ان کی ناجائز کمائی سے اپنے عشرت قدوں کو چمکایا کرتا تھا۔ ہندوستان کی حالت بھی عرب سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی۔ آپ بھارت کا اتہاس اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ پڑھ لیں، انسانی برادری میں اونچ نیچ بھید بھاؤ نے سماجک تانے بانے کو بری طرح سے متاثر کر دیا تھا۔ ایک ہی کنویں سے ایک ہی گاؤں کے سارے لوگ پانی نہیں بھر سکتے تھے۔ شودروں، دلتوں کی حالت تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر تھی۔ نہ وہ تعلیم حاصل کر سکتے تھے، نہ مندروں میں پوجا کر سکتے تھے، نہ ہی دھرم کا گیان حاصل کر سکتے تھے، بلکہ ان کی زندگی کیڑوں مکوڑوں سے بھی بدتر تھی۔ عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی،
عورت صرف اور صرف مرد کا غلام بن کر کے رہ سکتی تھی۔ عورت کے ذمے یہ فرض تھا کہ وہ مرد کے سونے کے بعد سوئے اور مرد کے اٹھنے سے پہلے اٹھ جائے۔ ہر حال میں مرد کو خوش رکھنا یہی عورت کی زندگی تھی۔ عورت کو بالکل تماشا بنا دیا گیا تھا۔ 5 مرد ایک عورت سے شادی کر لیا کرتے تھے۔ جوا شراب زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ بڑے بڑے راجا مہاراجا کا یہ حال تھا کہ جوے میں اپنی بیویوں کو ہار جایا کرتے تھے۔ اگر شوہر مر جاتا تو بیوی کو زندہ اس کی چتا کے ساتھ جل کر ستی ہو جانا یہی اس کی وفاداری سمجھی جاتی تھی۔ اگرچہ وہ آج ہی نئی نویلی دلہن بن کر کے آئی ہو مگر یہ سماج اسے جینے کا حق نہیں دیتا تھا۔ انسانوں کی زندگی جانوروں سے بدتر ہو گئی تھی، مگر اسلام آیا اور اسلام کی بہاریں جب اس ملک میں اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں پھیلی، قرآن مقدس کو لوگوں نے پڑھا، نبی کی سیرت کو قریب سے دیکھا اور صحابہ کرام کی سیرت طیبہ سے دنیا نے جب روشنی حاصل کی ہے تو عالم یہ ہوا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جہاں تاریک تھا بے نور تھا اور سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ اسلام نے اس ملک کو زندگی کے آداب دیے، عورتوں کو عزت دی، انسانی برادری میں بھید بھاؤ نیچ اونچ کے فرق کو ختم کر کے ساری دنیا کے انسانوں کو ایک ماں باپ کی اولاد بتایا۔ اٹھائیے قرآن مقدس پارہ نمبر 26 سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی ساری دنیا کے لوگ معاشرتی اعتبار سے ایک درجے پہ کھڑے ہیں کیونکہ وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کلکم من آدم و آدم خلق من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ میں ساری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ واقعی سوامی جی اس سچائی کو دنیا کے سامنے لائیں۔ اخلاقی برائیاں، شراب خوری، زناکاری، سود خوری، جوا شراب، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، غیبت، چوری، ڈاکہ زنی اور تمام برائیوں کو اسلام نے حرام قرار دیا اور انسانوں کو ان سے دور رہنے کی تلقین کی، انسانیت کا راستہ دکھایا اور انسانوں کی عزت کرنے کا طریقہ سکھایا۔ میرے عزیزوں، میں اپنے سامعین کو یہ بھی بتانا چاہوں گا، اس ملک کے اندر مسلم شاسن جب تک رہا، آپ ملک کی تاریخ بھی اٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں، اس ملک کے اندر ہندو ہمیشہ اکثریت میں رہے اور وہ جس طریقے سے ان کے حقوق کا تحفظ کیا گیا تھا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اس ملک کو 800 سال تک مسلم شاسن میں ترقی پہ ترقی ملتی رہی۔ مسلم بادشاہوں کے وقت میں آپ حضرت اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس ملک کی اکنامی دنیا کی بہترین اکنامی میں ٹاپ پر تھی۔ علم، معرفت، صنعت، حرفت، تجارت، معیشت، تعلیم، تعلم پر ہر میدان میں انقلابی اقدامات کیے گئے، عالی شان عمارتیں، سڑکیں بنائی گئیں، مسافر خانے تعمیر کیے گئے، سرائیں تعمیر کی گئیں، کنویں اور تالاب بنوائے گئے، کھیتی باڑی کے کام میں ترقی دی گئی، یہاں تک کہ ملک کو لال قلعہ، قطب مینار اور تاج محل جیسی یادگار عمارتیں کہ دی نرسنگھا گئیں، نند نے جس سے اس ملک کا نام پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے بیہودہ بکواس کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جب ہم اپنے بھگوانوں پر تبصرہ کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے محمد کیا چیز ہے؟ معاذ اللہ۔ مفتی صاحب سے عرض ہے کہ اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سوامی جی نے اپنے پریس کانفرنس میں یہ بات کہی کہ جب ہم اپنے بھگوانوں تک کے چرتر پر بات کر سکتے ہیں تو معاذ اللہ یہ ان کے الفاظ ہیں کہ ہمارے لیے محمد کیا چیز ہے۔
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں سوامی جی کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ اپنے بھگوانوں کو کیا کہتے ہیں، ان کے اوپر کیسے تبصرے کرتے ہیں، یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، مگر ہم آپ کو وارننگ دیتے ہیں اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے نبی ہمارے لیے جانے ایمان ہیں، جانے کائنات ہیں، اور آپ جیسے شیطانوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ ہمارے پیغمبر پر اس طریقے کے جھوٹے بے بنیاد اور غلیظ بکواسیں کریں۔ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہمارے نبی بلکہ اس دنیا میں تشریف لانے والے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام جتنے بھی آئے یہ سب کے سب معصوم ہیں، یعنی نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہوں کا صدور نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان اپنے نبی سے کتنا پیار کرتا ہے، شاید ابھی آپ کو اندازہ نہیں تو اب آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو چکا ہوگا۔ آپ یقین کر لیں کہ دنیا کا مسلمان وہ کہیں بھی رہے، وہ اپنے نبی سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ، یہاں تک کہ خود اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ ایک مسلمان سب کچھ برداشت کر لے گا مگر اپنے نبی کی شان میں ذرہ برابر گستاخی کبھی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے نبی ہمارے لیے جانے ایمان، شان ایمان ہیں، بلکہ جانے کائنات ہیں۔ ہمارا نبی ہمارے عقیدے کے مطابق ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر پیارے مصطفیٰ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، اگر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کائنات کی کسی شے کو پیدا نہ کرتا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ہم اپنے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور آج آپ کو اچھی طرح یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس لیے آگے کبھی بھی ہمارے نبی پر بات کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لینا، کیونکہ ہمارے نبی ہماری نظر میں کیا ہیں۔ سنو، اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک مسلمان اپنے نبی سے ساری کائنات سے زیادہ پیار نہ کر لے اور ساری کائنات سے زیادہ اپنے نبی کو محبوب نہ مان لے، وہ کبھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہر زمانے میں ہمارا دستور رہا ہے کہ ہم اپنی عزتوں کو نبی کی عزتوں پر، اپنی جانوں کو نبی کے ناموس پر قربان کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے رہے ہیں، اور ہمیشہ فخر کے ساتھ نبی کے ناموس پر ہم نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کسی بھی ملک کے صدر جمہوریہ، کسی بھی ملک کے راشٹرپتی کی بے عزتی اگر پورے ملک کی بے عزتی سمجھی جاتی ہے تو اسی طرح آپ تقریب فہم کے لیے سمجھ لو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی مسلمانوں کے نزدیک ساری دنیا کے مسلمانوں کی گستاخی ہے، بلکہ خود رب العالمین کی شان میں گستاخی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر کو اپنا سفیر بنا کر، اپنا رسول بنا کر اس دنیا کی طرف بھیجا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے محبوب آپ لوگوں سے فرما دیں کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں۔ اور اگر اسی طرح مذہبی پیشواؤں کو گالیاں دی جاتی رہیں اور اسی طرح پریس کانفرنس منعقد کر کے مذہبی رہنماؤں کی شان میں گستاخیاں کی جاتی رہیں، تو آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اور پورے بھارت کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، حکومت ہند کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہی روش چل پڑی اور یہی طریقہ چل پڑا تو آج ایک ہندو سوامی نے مسلمانوں کے مذہبی پیشوا پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی ہے، کل کوئی مسلمان ہندوؤں کے مذہبی رہنماؤں کی شان میں باتیں کرے گا، پھر کوئی سکھ عیسائیوں کے بارے میں کرے گا،
کوئی عیسائی سکھوں کے بارے میں کرے گا تو پھر یہ ملک نہیں بلکہ جنگ کا میدان بن جائے گا، اور اس کی پوری ذمہ داری نرسمہانند جیسے لوگوں کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اس لیے ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ ایسے بھیڑیوں کو گرفتار کر کے ان کی اصلی جگہ پہنچا دیا جائے تاکہ ملک کے اندر اس طریقے کی بھاونائیں پیدا نہ نرسنگھانند کہتا ہے کہ صرف 26 آیتیں نہیں بلکہ پورا قرآن ہندوؤں اور غیر مسلموں کے خلاف ہے۔ جاگرکتا کے لیے یعنی بیداری کے لیے ہر ہندو کے گھر میں ہندی میں قرآن پہنچائیں گے تاکہ ان بھیڑیوں کی اصلیت سب کو معلوم ہو اور ان کے پاکھنڈ سے پردہ اٹھے اور دنیا سچائی کو دیکھ سکے۔ اس تعلق سے مفتی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آپ کا یہ سوال جو آپ نے کیا ہے، سوامی نرسمہانند نے اپنے پریس کانفرنس میں یہاں تک بک دیا کہ قرآن کی صرف 26 آیتیں نہیں بلکہ پورا قرآن انسانیت کے خلاف ہے، اور وہ اپنی بکواس میں یہاں تک کہتا ہے کہ وہ قرآن کو ہندی میں چھپوا کر کے اور تمام ہندوؤں میں بٹوائیں گے تاکہ لوگوں کے اندر جاگرکتا ہو، اور جو چھپی ہوئی چیزیں اسے لوگ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد وہ دیکھیں کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے۔ اور وہ اسے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے معاذ اللہ مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان بھیڑیوں کی سچائی لوگوں کے سامنے آئے گی۔ میں کہتا ہوں ان کی تمام بکواسوں کے جواب میں کہ الحمدللہ قرآن مقدس اللہ کا کلام ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم میں لی ہے، جیسا کہ پارہ نمبر 14 آیت نمبر 9 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن مقدس دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، پوری دنیا میں 24 گھنٹے اس کی تلاوت ہوتی رہتی ہے۔ یہ قرآن مقدس کا اعجاز ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کے آج تک اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک کبھی بھی کسی بھی دور میں یہ کاغذ قلم اور لائبریریوں کا محتاج نہیں رہا، بلکہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں حافظوں کے سینوں میں راج کرتا رہا ہے۔ یہ خالق کائنات کا وہ کلام ہے جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اس کا محافظ خود اللہ رب العزت ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر کے بھی قرآن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، نہ وہ قرآن کو مٹا سکتی ہیں، نہ اس کے اندر کچھ گھٹا سکتی ہیں اور نہ ہی بڑھا سکتی ہیں۔ بلکہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مٹانے والوں کی نسلیں مٹ جائیں گی مگر قرآن مقدس کبھی نہیں مٹے گا۔ مٹانے والوں کی نسلیں مٹ گئیں اور قرآن آج بھی مسکرا رہا ہے۔ اب جو لوگ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے اور اس بنیاد پر ایسی اناپ شناپ باتیں کرتے ہیں اور اس میں کمی زیادتی کی باتیں کرتے ہیں اور وہ یہ مانتے ہیں کہ اس میں آیتیں انسانیت کے خلاف ہیں، معاذ اللہ، یہ اصل میں ان کی جہالت کی بنیاد پر یہ باتیں ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن مقدس نے تو اولے دن سے ایک چیلنج پیش کیا ہے، ایک چیلنج ساری دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ اگر تم قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تو قرآن کے اس چیلنج کو قبول کر کے دکھاؤ۔ اللہ رب العزت پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ رب العزت نے صاف صاف چیلنج رکھا، اگر تم قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تو بہت زیادہ نہیں، قرآن کی ایک چھوٹی سی سورہ جیسی کوئی سورہ بنا کے لاؤ۔ مگر قرآن مقدس کا یہ چیلنج 1400 سال سے ساری دنیا کو للکار رہا ہے۔ جو لوگ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے انہیں للکار رہا ہے مگر کوئی بھی میدان میں سامنے آنے کو تیار نہیں۔ جو لوگ عربی تھے، عرب میں پیدا ہوئے، پیدائشی عربی بولتے تھے، جب وہ لوگ آج تک
اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے تو یہ لوگ جن کو لفظ قرآن کی میننگ تک معلوم نہیں، جو قرآن کی ایک آیت کو نہ صحیح پڑھ سکتے ہیں اور نہ صحیح سمجھ سکتے ہیں، ایسے لوگ قرآن کو کیا جھوٹا ثابت کریں گے؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہاں، مگر مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ سوامی جی نے قرآن پاک کو ہر ہندو کے گھر تک پہنچانے کی بات کہی ہے تاکہ لوگ قرآن کی حقیقت کو جان سکیں۔ تو میں بخدا کہتا ہوں اگر سوامی جی یہ کام کریں گے تو میں آگے بڑھ کر کے اس کام میں ان کا ساتھ دوں گا، بلکہ سارے علماء کے ساتھ میں آ کر کے اس کام میں ان کا ہاتھ بٹاؤں گا کہ سوامی جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سارے علماء رضاکارانہ طور پر شرکت کریں گے اور آپ ہندو سماج میں جائیں، ہم قرآن آپ کے ساتھ لے کے چلیں گے، بانٹیں گے بھی، اور آپ کو زیادہ زحمت گوارا کرنے کی ضرورت نہیں، ہم قرآن کو فری میں پڑھانے کے لیے بھی تیار ہیں، قرآن کی میننگ بھی بتانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت کا کرشمہ ہے، اس کے نبی کا میں معجزہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ قرآن سے نفرت کرتے ہیں اور قرآن سے لوگوں کو دور کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ رسول پاک کا اعجاز ہے، رسول پاک کا معجزہ سمجھیے کہ آج وہی لوگ قرآن کو گھر گھر بانٹنے کی بات کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کیونکہ اب تک تو یہ قرآن اور اسلام سے لوگوں کو نفرت دلاتے تھے، دور بھگاتے تھے، مگر یہ پہلا موقع ہے جب ہندوؤں کو بھی قرآن کی سچائی اور اسلام کی خوبیاں قریب سے پڑھنے اور جاننے کا موقع ملے گا۔ آج لوگ پڑھے لکھے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ جب وہ لوگ قرآن کو پڑھیں گے تو مکے والوں کی طرح، جب تک مکے والوں نے قرآن کو پڑھا نہیں تھا وہ نفرت کرتے تھے، جب تک قرآن کو سنا نہیں تھا وہ نفرت کرتے تھے، مگر جب انہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سنا اور قرآن کو سمجھا تو ان کی نفرت جس طرح محبت میں تبدیل ہو گئی تھی، انشاءاللہ ٹھیک یہی حال بھارت کا ہوگا۔ جب بھارت کے لوگ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے اور قرآن کے حکیمانہ باتوں کو قریب سے دیکھیں گے تو پھر انہیں سچائی قبول کرنے میں ذرہ برابر کوئی دقت نہ ہوگی، اس لیے کہ سچائی کا سورج جب سامنے آتا ہے تو جھوٹ اور فریب کی ساری بدلیاں خود بخود چھٹ جاتی ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ قرآن مقدس نے اس ملک میں بھی اس کی مثالیں قائم کی ہیں۔ میں ایک زندہ مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے ملک کے اندر سوامی لکشمی شنکر آچاریہ آج بھی زندہ ہیں۔ جب تک انہوں نے قرآن کو اور اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو قریب سے نہیں پڑھا تھا، اسی طریقے کی لوگوں کی باتوں میں آ کر کے جب انہوں نے قرآن کے بارے میں سنا تھا تو انہوں نے قرآن سے اتنی دشمنی کی، اسلام سے اتنی دشمنی کی اور پیغمبر اسلام سے اتنی نفرت کا اظہار کیا کہ انہوں نے اسی دشمنی میں، اسی نفرت میں آ کر باقاعدہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے اسلامی دہشت گردی کی تاریخ۔ یہ کتاب انہوں نے لکھی، مگر اس کے بعد جب انہوں نے قرآن کے ساتھ نبی کی سیرت کو بھی پڑھا اور قرآن کے معانی میں غور کیا، اس کے شان نزول کو دیکھا اور اس کے حکیمانہ باتوں کو قریب سے سمجھا، تو اب سوامی جی کا حال یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی اس لکھی ہوئی کتاب پہ شرمندگی کا اظہار کیا اور وہ خود اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ میں بہت پچھتاتا ہوں کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی اور میں اس کتاب سے رجوع کرتا ہوں، اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ حق واضح ہو جانے کے بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، میں نے غلط لکھا، اس لیے میں اللہ سے، پیغمبر اسلام سے اور دنیا کے تمام مسلمانوں سے معافی مانگتا ہوں۔ سوامی جی ابھی بھی زندہ ہیں، کوئی بھی ان سے اس میٹر میں بات کر سکتا ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مقدس کی ایک بھی آیت انسانیت اور مانوتا کے خلاف نہیں ہے۔ جو قرآن کو
انسانیت اور مانوتا کے خلاف کہتا ہے، دراصل اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، اس نے قرآن کو صحیح سے پڑھا ہی نہیں۔ اگر سوامی جی قبول کریں تو میں اپنے علماء کے ساتھ انہیں اور پوری ٹیم کو قرآن پڑھانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہوں، انہیں بھی پڑھاؤں گا، ان کے بھکتوں کو بھی قرآن پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام اور قرآن وہ سچائی ہے جسے قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ یہ موقع آج بھارت میں سوامی جی کی وجہ سے لوگوں کے سامنے آ رہا ہے۔ میں تو اس معاملے میں ان کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ لوگ سچائی کو جانیں اور سچائی کو قبول کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے پانچواں صدقے سوال یہ ہے میں قرآن کی کہ سچائی نرسنگھانند نے پیغمبر اسلام کو خاص طور پر ٹارگیٹ کرتے ہوئے ان کے اعلیٰ و عرفا کیریکٹر پر انگلی اٹھائی ہے اور نہایت ہی گھٹیا تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مسلمانوں کو ان کی اصلیت معلوم ہو جائے تو مسلمانوں کو اپنے مسلمان ہونے پر شرم آئے گی، معاذ اللہ۔ مفتی صاحب، آپ اس بےہودہ بکواس کا دندان شکن جواب عنایت فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ سوامی جی یہ کہتے ہیں اور بلکہ پیغمبر اسلام کو خاص طور پہ ٹارگیٹ کرتے ہوئے، اپنی زبان سے آگ اگلتے ہوئے، نفرت کا اظہار کرتے ہوئے، پیغمبر اسلام کے کیریکٹر پر انگلی اٹھاتے ہوئے نہایت ہی گھٹیا بیہودہ تبصرہ کرتے ہیں، اور یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ اگر مسلمانوں کو پیغمبر اسلام کی اصلیت معلوم ہو جائے تو انہیں اپنے مسلمان ہونے پہ شرم آئے گی۔ میں سوامی جی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اور ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ سوامی جی یا تو خود پاگل ہیں یا دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے مکار اور فراڈی ہیں۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ سوامی جی نے نہ تو پیغمبر اسلام کو پڑھا ہے اور نہ ہی اسلام کو جانتے ہیں۔ وہ دنیا میں صرف جھوٹ کے پرچارک ہیں اور صرف نفرت کے پجاری ہیں۔ میرے دوستو، اگر ان کے اندر دم تھا تو انہوں نے جو باتیں کہی تھیں اپنی باتوں پر انہیں دلیل پیش کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ کوئی بھی بات بغیر دلیل کے تسلیم نہیں کی جاتی۔ انہوں نے جو بھی گھٹیا باتیں پیغمبر اسلام پر کہی ہیں، میں انہیں چیلنج کرتا ہوں وہ قیامت تک اپنی ان تمام باتوں پر ایک بھی مستند کتاب سے کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں اور نبی کی شان میں گستاخی کر کے وہ بھارت کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے اندر یہ قطعاً دم نہیں ہے اور ان کے اندر کچھ بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنی ان باتوں پر کوئی دلیل پیش کرتے، اس لیے کہ جھوٹ کا وجود ہی نہیں ہوتا ہے، وہ دلیل کہاں سے لائیں گے؟ مگر وہ خود بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ 21ویں صدی کے سب سے بڑے جھوٹے، سب سے بڑے مکار ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اپنی بات پر کوئی دلیل ضرور پیش کرتے۔ آخر سوامی جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان کی بات کا کیا مطلب لیا جائے کہ پچھلے 1400 سالوں میں کسی نے بھی پیغمبر کو نہیں پڑھا، کسی نے بھی پیغمبر کو اتنے قریب سے نہیں دیکھا جتنے قریب سے یہ پاکھنڈی سوامی نے دیکھا ہے۔ اگر پیغمبر اسلام کو اور قرآن کو پڑھا ہے تو 1400 سال کے بعد صرف غازی آباد کے ایک مندر کے پاکھنڈی اور نفرت کے سوداگر سوامی نے پڑھا ہے۔ کیا یہ بتانا چاہتے ہیں وہ؟ اس سے بڑھ کر کے ان کا پاگلپن، ان کے پاگلپن کا ثبوت اور کیا ہوگا کہ سوامی جی پیغمبر اسلام کی زندگی ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے۔ سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسانی تاریخ کے ایسے مسیحا ہیں اور واحد پیغمبر ہیں جن کی پوری کتاب زندگی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے لے کر اور آپ کی وفات تک کے ایک ایک لمحات ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ کا شاندار اور نہایت ہی عمدہ
इंतजाम इस्लाम के अंदर है। पैगंबर इस्लाम की जिंदगी सारी दुनिया के सामने है, जिस पर अब तक दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में अलग अलग जाविये से सैकड़ों बार पीएचडी की जा चुकी है और की जा रही है। दुनिया के हर बड़े धर्म के मानने वालों ने पैगंबर इस्लाम की अजमत और उनकी इंसानियत नवाजी को सलाम किया है। लाखों सूफी संतों ने और दुनिया के बरगजीदा शख्सियतों ने पैगंबर इस्लाम की जिंदगी से रोशनी हासिल की है, उन्हें अपना आइडियल माना है, उन पर किताबें लिखी हैं, लिटरेचर शाये किए हैं। दुनिया के लाखों दानिश्वरों ने, प्रोफेसरों ने और इल्म तहकीक से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने, दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरानों ने, बादशाहों ने, बल्कि खुद भारत के हजारों स्कॉलर्स ने, सियासी समाजी रिफाई शख्सियात ने, बल्कि खुद हिंदू धर्म के दर्जनों धर्म गुरुओं ने और शंकराचार्य ने, बल्कि खुद आपके धार्मिक किताबों में पैगंबर इस्लाम की सीरत तैयबा को सराहा गया है और आपको इंसानियत का मसीहा करार दिया गया है। आप किस किस को झुटलाओगे और कितना झूठ बोलोगे? याद रखो, आसमान पे थूकने वाले का अंजाम ये होता है कि थूक उसी के चेहरे पे गिरता है। पैगंबर इस्लाम की जिंदगी वो चमकता हुआ सूरज है जिसकी रोशनी को झूठ की काली घटाएं ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। इस दुनिया में लाखों पैगंबर तशरीफ लाए, मगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पूरी इंसानियत के लिए रहती दुनिया तक मुकम्मल आइडियल है, नमूना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद पारा 21 सूरह अहज़ाब और आयत नंबर 21 में फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की जिंदगी सबसे बेहतरीन नमूना है। पैगंबर इस्लाम दुनिया की तमाम कौमों की तरफ मबूस हुए हैं। स्वामी जी, जिस तरह के घटिया, बेहुदा और गलीज बकवास आपने किया है, ये सिर्फ आपके अपने अंदर की गंदगी का नतीजा है, वरना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार इतना शानदार और पाकीज़ा है कि जो लोग आपकी जिंदगी में, आपकी हयाते जाहिरी में आपके कट्टर दुश्मन थे, दुश्मनी तो की, जंगें तो लड़ी, मगर आपके कैरेक्टर पर, आपके चरित्र पर उनको भी उंगली उठाने की हिम्मत नहीं हुई। जिन लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाई, दुश्मनी तो की, मगर हुजूर की सीरत पर कभी उनको उंगली उठाने का मौका नहीं मिला। आज से 1400 साल पहले पैगंबर इस्लाम ने अरब के शहर मक्का के अंदर अपनी नबूवत का ऐलान किया और सिर्फ 23 साल के अंदर आपके मानने वालों की तादाद 1.5 लाख के करीब पहुंच जाती है। स्वामी जी, जरा सोचिए, सिर्फ 14 सदियां गुजरी हैं और मुसलमानों की तादाद आज दुनिया में ये पोजीशन है कि इस्लाम तादाद के एतबार से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, और वो भी शान के साथ कि मुसलमान दुनिया में कहीं भी रहता हो वो सब कुछ लुटा सकता है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर अपने प्यारे नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे उसे कितनी ही बड़ी कीमत देनी पड़े। हमें अपने नबी की मोहब्बत पर, अपने नबी की जिंदगी पर, अपने नबी की सीरत पर फख्र है। स्वामी जी, ये ताकत सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी में होती है, और आप जान लीजिए कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई का नाम इस्लाम है और दुनिया के सबसे बड़े ईमानदार का नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कि झूठ चाहे जितनी खूबसूरती से बोला जाए, जितनी ताकत से बोला जाए, बहरहाल उसका पोल खुल जाता है और उसकी उम्र ज्यादा दिन नहीं होती। जिस तरीके से आप अपने बारे में देख लें, आपके झूठ का पर्दा फौरन चाक हो गया और सारी दुनिया से आपके ऊपर, सारी दुनिया आप पर लानत भेज रही है। अरे हम भेजें क्या भेजें, खुद आपके धर्म गुरु, आपके मजहब के मानने वाले और आपके साथ खड़े होने वाले जो स्वामी हैं, शंकराचार्य हैं, उन्होंने भी आपको गलीज कह दिया, इसलिए कि आपने पैगंबर इस्लाम के ऊपर झूठा, बेबुनियाद और गलीज तबसरा किया है। यह सिर्फ आपके गंदे जहन की पैदावार है। नबी की हयात नरसिंहानंद कुरान पाक की सिर्फ 26 आयतों को नहीं
बल्कि पूरे कुरान मजीद को ही इंसानियत और मानवता का दुश्मन कहता है और कहता है कि कुरान में काफिरों को मारने और कत्ल करने के आदेश दिए जाते हैं। उम्मीद है कि मोहतरम मुफ्ती साहब इसका बेहतरीन जवाब इरशाद फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपने जो सवाल किया कि स्वामी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि इस्लाम और पैगंबर इस्लाम और कुरान ये इंसानियत के कातिल हैं, मानवता के दुश्मन हैं और उन्होंने सिर्फ नफरत फैलाई है और कुरान में काफिरों को मारने काटने की बात की गई है। इस ताल्लुक से वो 26 आयत नहीं बल्कि कहते हैं कि पूरे कुरान में इस तरीके की बात की गई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वामी नरसिम्हानंद जी ने एक धर्म गुरु होने की हैसियत से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज की है, उसमें जिस तरह उन्होंने खुलेआम हिंदू युवाओं को धर्म के रक्षा के नाम पर मारने मरने बलिदान देने और मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की है, तो उससे सारी दुनिया को ये पता चल गया कि मानवता का दुश्मन कौन है, इंसानियत का कातिल कौन है और इंसानों को मारने की बात कौन करता है। ये बात समझने के लिए काफी है। अब रह गई बात इस्लाम और पैगंबर इस्लाम पर ऐसे झूठे और बेबुनियाद इल्जाम की, तो ये स्वामी जी की अपनी जहालत है और स्वामी जी की हठधर्मी है। अगर स्वामी जी में सच्चाई होती तो अपनी बातों के साथ उसका सबूत भी पेश करते, उसकी दलील भी पेश करते, मगर स्वामी जी ऐसा क्यों करेंगे? उन्हें तो आग लगानी थी, अब बैठकर वो तमाशा देख रहे हैं। मगर मैं स्वामी जी और उनके भक्तों को बताना चाहता हूं कि इस्लाम इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म और पैगंबर इस्लाम मानवता के सबसे बड़े अलमबरदार हैं। यही सच्चाई है, यही इतिहास है। इस इतिहास पर, इस सच्चाई पर किसी का भी झूठ पर्दा नहीं डाल सकता। आइए अब मैं आपको इस्लाम का इतिहास आपके सामने रखता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि इस्लाम क्या है और पैगंबर इस्लाम इस इंसानियत और मानवता के कितने बड़े मसीहा हैं। पैगंबर इस्लाम ने 40 साल की उम्र में इस्लाम का प्रचार शुरू किया और पूरे 13 साल तक मक्के वालों का जुल्म सितम सहते रहे। आपको पागल कहा गया, मजनू कहा गया, पत्थर फेंके गए, गिलाजतें डाली गईं, बार बार जानलेवा हमले किए गए, रास्तों में कांटे बिछाए गए। सिर्फ आप ही के साथ नहीं बल्कि आपके मानने वालों को भी टारगेट किया गया, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। आप तारीख पढ़ें, इतिहास पढ़ें, सहाबा के गले में रस्सियां डालकर घसीटा गया, दहकते हुए अंगारों पे लिटाया गया, जलती हुई तपती हुई धूप में उनके सीनों पे भारी पत्थर रख दिए गए, खौलते हुए पानी में उनको डुबकियां दी गई। सबसे थक गए तो मुकम्मल सोशल बाइकाट किया गया, बातचीत, खाना पानी, लेन देन, सारे ताल्लुकात खत्म कर दिए गए। ऐसे ऐसे जुल्म ढाए गए जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर उस पूरे 13 साल में एक भी कोई ऐसी मिसाल नहीं दिखाई जा सकती, एक ऐसी मिसाल नहीं पेश की जा सकती कि पैगंबर इस्लाम ने अपने मानने वालों को हुक्म दिया हो कि वो जुल्म का बदला जुल्म से दें या उनके ऊपर जो जुल्म ढाए गए हैं वो उसका बदला लें। उन्होंने यही कहा, ए मेरे मानने वालों, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करो, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। पैगंबर इस्लाम जब इस्लाम का प्रचार करने के लिए ताइफ पहुंचते हैं तो ताइफ वालों ने पैगंबर इस्लाम के साथ जो सलूक किया था, इतने पत्थर मारे कि पूरा जिस्म पाक जख्मों से चूर चूर हो गया। लिबास शरीफ और नालैन शरीफ जख्मों से जो खून रस रहे थे उससे भर गए, लथपथ हो गए। ऐसी हालत में अल्लाह का फरिश्ता आता है और उसने कहा, पैगंबर इस्लाम अगर आप हुक्म दें तो इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान इनकी जो आबादी है, दोनों पहाड़ियों के दरमियान इनको पीस करके खत्म कर दूं। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, ए अल्लाह के फरिश्ते, मैं लोगों को हलाक करने नहीं आया बल्कि हलाक होने वालों को बचाने के लिए आया हूं। अल्लाह के नबी मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए। हिजरत करने के बाद
ہجرت کا مطلب یہ تھا کہ اتنا ظلم کیا گیا، اتنا ظلم کیا گیا کہ پیغمبر اسلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے آتے ہیں، مگر مکے والوں نے وہاں بھی آپ کو چین سے بیٹھنے نہ دیا، ایک بھاری فوج لے کر کے مدینے پہ چڑھائی کر دی، گھماسان کی جنگ ہوئی اور آپ کا رخ انور زخمی ہو گیا، لوہی کے کیل آپ کے چہرے میں دھنس گئی، خون کا پھوارہ نکل پڑا۔ صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا تڑپ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب برداشت نہیں ہوتا، ہم اپنی جان کی قربانی برداشت کر سکتے ہیں مگر یا رسول اللہ آپ کے چہرے سے خون کا پھوارہ نکلے اسے ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے قدم مبارک کو تھام لیا، دامن کرم کو تھام لیا اور عرض کرنے لگے اب ان کے خلاف بد دعا کر دیں، اب ان کے خلاف تباہی کے لیے دعا کے ہاتھ اٹھا دیں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ تو اٹھایا مگر جو دعا فرمائی ہے وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون، اے اللہ میری قوم کو سمجھ عطا فرما تاکہ یہ تیرے نبی کو پہچان سکیں۔ اللہ کے رسول نے دعا تو کی مگر ان کے ہلاکت کی دعا نہیں کی بلکہ ان کے بچانے کی دعا کی اور انہیں سچائی سمجھانے کی دعا کی۔ اعلان نبوت کے 21 سال کے بعد مکہ فتح ہوا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ میں آپ کو بتاؤں یہ اسلام کی وہ شاندار فتح ہے جس کے بارے میں تاریخ کی کتابیں آپ کو روشن و منور نظر آئیں گی۔ 10,000 صحابہ کرام، 10,000 سے زیادہ صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول مدینے سے مکہ پہنچتے ہیں۔ مکے والوں نے اتنی بڑی فوج دیکھی، ان کے اندر لڑنے کی ہمت نہ تھی۔ آج صحابہ بڑے جوش میں تھے، کافی سالوں کے بعد وہ اپنے وطن واپس ہوئے تھے جہاں سے بڑی بے سر و سامانی کے عالم میں انہیں نکالا گیا تھا۔ زمین، جائیداد، مکان، دکان، ساری چیزوں پر مکے والوں نے غاصبانہ قبضہ بھی کر لیا تھا۔ صحابہ کو اپنے اوپر کیا ہوا سارا ظلم یاد تھا، اب یہ بہترین موقع تھا کہ وہ اپنے اوپر کیے گئے ایک ایک ظلم کا چن چن کر ایک ایک ظالم سے بدلہ لیتے، مگر اس موقع پر رحمت عالم نے انسانیت اور مانوتا کی وہ مثال قائم کی ہے جو رہتی دنیا تک کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ آپ کے سامنے سارے مکہ والے مجرموں کی طرح کھڑے تھے، ان کے سامنے سارے کے سارے مکے والے مجرموں کی طرح اس طرح کھڑے تھے، ان کے اندر وہ سارے موجود تھے جنہوں نے کبھی نبی پہ پتھروں کی بارش کی تھی، وہ سنگ دل بھی تھے جنہوں نے حضور کے چہرے انور کو زخمی کیا تھا، وہ ظالم اور جفاکش بھی تھے جنہوں نے بار بار پیغمبر اسلام پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، وہ بے رحم اور بے درد بھی تھے جنہوں نے رسول پاک کی بیٹی حضرت زینب پر حملہ کیا تھا اور وہ اونٹ سے گر گئی تھی جس سے ان کا حمل ضائع ہو گیا تھا۔ غرضے کے آج وہ سارے مجرم صحابہ کرام کی ننگی تلواروں کے نیچے کھڑے تھے، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر پہ کھڑے ہیں اور یہ سارے مکے کے لوگ مجرم بن کے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، صحابہ چاروں طرف سے ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان مکے والوں کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا بتاؤ میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ انہیں یقین تھا کہ میں نے ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے کہ آج یہ ہم سے چن چن کر کے بدلہ لیں گے، ہماری گردنیں کاٹ دی جائیں گی، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہماری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، مگر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے مکے والو جاؤ جاؤ، میں آج تم میں کسی سے بھی بدلہ نہیں لیتا، میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں تم سب کو معاف کرنے آیا ہوں، میں تم سب کی خطائیں معاف کرنے آیا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی اعلان فرما دیا مکے کے اندر کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے محمد اسے بھی معاف کرتے ہیں، جو کعبے میں داخل ہو جائے محمد اسے بھی معاف کرتے ہیں، جو اپنے ہتھیار زمین پہ ڈال دے ہم اسے بھی معاف کرتے ہیں۔ حضرت سعد ابن عبادہ جو انصار کے سردار ہیں
ان کے بارے میں ایک شخص نے رسول پاک کی بارگاہ میں ایک شکایت کی کہ آپ نے سعد ابن عبادہ کو نہیں دیکھا، آج وہ کہتے ہیں کہ الیوم یوم الملحمہ، آج تو ہم لاشوں پہ لاشیں گرا دیں گے، آج تو گھمسان کی جنگ ہوگی، الیوم تستحل الکعبہ، آج کے دن کعبے کی حرمت کو حلت میں تبدیل کر دیا جائے گا، آج یہاں پہ خون بہانا حلال ہو جائے گا۔ یہ آپ کے انصار کے سردار سعد ابن عبادہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ نے فرمایا سعد ابن عبادہ نے غلط کہا، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت برسانے کا دن ہے، آج تو انسانیت نوازی کا دن ہے، آج تو مانوتا اور محبت کا دن ہے۔ آپ نے ان سے جھنڈا بھی واپس لے لیا۔ کہاں ہیں قرآن کی 26 آیتیں پیش کرنے والے؟ کہاں ہیں قرآن کو اور رسول پاک کو اور مسلمانوں کو مانوتا اور انسانیت کے خلاف کہنے والے؟ آئیں اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے اسلام اور پیغمبر اسلام کی انسانیت نوازی، ان کا پیار، ان کا مانوتا کو دیکھیں۔ یہی نہیں بلکہ جو زمینیں، جو مکان، جائیداد اور جو کچھ صحابہ کرام نے مکے میں چھوڑا تھا، ان پر مکے والوں نے تو قبضہ کر لیا تھا۔ اب انہیں یہ تھا کہ پیغمبر اسلام یہ ساری چیزیں واپس لے لیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے ان میں سے کوئی بھی چیز ان سے واپس نہیں لی، بلکہ مکے کے جس کافر نے بھی جو بھی اپنے قبضے میں کر لیا تھا، اللہ کے رسول نے اسے سب انہی کو واپس کر دیا۔ اور واپس میرے آقا مدینہ تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے۔ میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں، صرف 1400 سال میں نہیں بلکہ جب سے دنیا کا اتہاس لکھا جا رہا ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک، بلکہ قیامت کی صبح تک، لاؤ کوئی لیڈر، لاؤ کوئی دھرم گرو، لاؤ کوئی پیغمبر محمد عربی کے علاوہ جس نے اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ انسانیت اور مانوتا کا ایسا برتاؤ کیا ہو۔ اس لیے قرآن حکیم نے کہا انک لعلی خلق عظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ ہے، آپ اخلاق کے بڑے اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں کافروں کے مارنے کی بات ہے، کافروں کو قتل کرنے کی بات ہے، اس طریقے کی آیتیں ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ نہ انہوں نے قرآن کو پڑھا ہے، نہ قرآن کو سمجھا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کو آج ایسے لوگ دنیا کے سامنے پڑھانا چاہتے ہیں، ایسے لوگ قرآن دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں جو قرآن کی میننگ تک نہیں جانتے، قرآن کی اصطلاحات کو نہیں جانتے، قرآن کے شان نزول کو نہیں جانتے، قرآن کی آیت ناسخ کو نہیں جانتے، آیت منسوخ کو نہیں جانتے، قرآن کے عموم اور خصوص کو نہیں جانتے، قرآن کے احکام تک کو نہیں جانتے۔ ایسے لوگ آج قرآن کو سمجھانے کی بات کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں اس کی مثال میں یہی کہہ سکتا ہوں، آج اس کا حال ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی KG کا بچہ ہو اور وہ یہ کہے کہ ہم دنیا کو فزکس پڑھائیں گے۔ ٹھیک ایسے ہی ایسے پاگل پاکھنڈی قرآن مقدس سمجھانے کی بات کرتے ہیں۔ اب آؤ میں تمہیں بتاؤں، قرآن وہ کتاب ہے جسے اللہ کے رسول کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی بغیر رسول پاک کی حدیثوں کے نہ کوئی اسے پڑھ سکتا ہے اور نہ صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہے، کیونکہ یہ دنیا میں کسی انسان کا کلام نہیں، یہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ جس نے قرآن کو نازل کیا تو یہ بھی فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے محبوب ہم نے یہ قرآن آپ پر اتارا تاکہ آپ دنیا کو بتائیں کہ ہم نے ان کی طرف کیا اتارا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جب تک پیغمبر اسلام قرآن کی آیتوں کو نہ سمجھائیں، حدیثیں نہ بتائیں، جب تک تفسیر کا مطالعہ ہم نہ کریں، اس وقت تک قرآن مقدس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ میں ان کو آئینہ دکھاتے ہوئے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر وہ اپنی بات میں سچ ہیں اور وہ جس طریقے سے سمجھتے ہیں اپنا زوم باطل اس طریقے سے، اگر ان کا دعویٰ ان کی جگہ صحیح ہے
تو میں قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہوں، پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 32۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔ اللہ فرماتا ہے جس نے کسی بھی انسان کو، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو، من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی انسان کو بغیر کسی کے قتل کیے، بغیر کسی انسان کے مارے ہوئے، مارنے کے جرم کے بغیر کسی انسان کو قتل کیا، او فساد فی الارض، یا بغیر اس نے زمین میں فساد برپا کیے کسی انسان کو قتل کیا، یعنی کسی بھی انسان کو اس کے جرم کے بغیر اور زمین میں فساد پھیلانے والے جرم کے بغیر اگر کسی انسان کو قتل کر دیا، فکانما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا بلکہ سارے دنیا کے انسانوں کو قتل کر دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ اسلام، قرآن اور پیغمبر اسلام تو کافروں کے مارنے کی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ کہیں بھی کافر ملے اسے مار دو، کہیں بھی پاؤ تو اسے مار دو، یہ بالکل جھوٹ، من گڑت، بیکار قسم کی باتیں ہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بغیر جرم کے ایک انسان کو مارنا گویا کہ سارے دنیا کے انسانوں کو قتل کر دینا ہے، ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے، اور قرآن فرماتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا، اس نے سارے انسانوں کو بچایا۔ اب میں ان سے چیلنج کرتا ہوں کہ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو پھر اس آیت کا مطلب بتائیں اور ان دونوں آیتوں کا مطلب دنیا کے سامنے پیش کریں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ جو کافر کی رٹ لگاتے ہیں، انہیں یہ بھی پتا نہیں کہ کافر کا معنی کیا ہے، کافر کس کو کہتے ہیں۔ میرے دوستوں، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، قرآن اور حدیث کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کافر کی کتنی قسمیں ہیں، کون کون ہیں، بلکہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ اگر کسی کافر کو کسی مسلمان نے قتل کر دیا تو اس مسلمان کو اسلامی حکومت اس کافر کے قتل کرنے کے بدلے میں قتل کرے گی۔ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی سے یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا، جنہیں یہ بھی پتا نہیں کہ اسلام میں کافر کن کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، آج وہ ہندوؤں کو بھڑکا رہے ہیں اور دنیا کے اندر ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، اس کے بعد بات کرنا۔ اسلام اور مسلمانوں کو ہندو دھرم اور ہندوؤں کے لیے خطرہ بتاتا ہے، اور ہندو نوجوانوں کو اپنے دھرم کی حفاظت کے لیے لاٹھی، بھالا، یہاں تک کہ رائفل کی ٹریننگ کی بات کرتا ہے۔ اس تعلق سے مفتی صاحب آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آپ نے جو سوال کیا ہے وہ بالکل صحیح کیا ہے، کیونکہ سوامی نرسمہانند اسلام اور مسلمانوں کو اس ملک کے اندر ہندوؤں کے لیے خطرہ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان ہندو دھرم، ہندو سنسکرتی کے لیے اور ہندوؤں کے لیے خطرہ ہیں، اور اسی کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں ہندو یواؤں کو لاٹھی، تلوار، بھالا اور رائفل چلانے کی بات کرتے ہیں، بلکہ انہیں یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، بلیدان دینے کے لیے تیار ہو جائیں، اور وہ ساری باتیں اس لیے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہندو اور ہندو دھرم کو مسلمانوں سے خطرہ ہے۔ مگر میں آپ کو اس سوال کا ایک مضحکہ خیز پہلو دکھاؤں، ایک دلچسپ پہلو دکھاؤں کہ ایک ہی پریس کانفرنس میں ایک طرف سوامی جی نے یہ کہا کہ اس ملک میں ہندوؤں کو اور ہندو دھرم کو مسلمانوں سے خطرہ ہے، اور وہ اسی لیے ہندو یواؤں کو لاٹھی، تلوار، بھالا، رائفل چلانے اور بلیدان دینے تک کی بات کرتے ہیں، مگر اسی کانفرنس میں ایک طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس ملک میں 35 کروڑ مسلمان ہیں، ان 35 کروڑ مسلمانوں میں سے 4-5 کروڑ کو چھوڑ کر کے باقی سب کو سناتن دھرم میں لانا ہوگا، اور سب کو ہم سناتن دھرم میں لائیں گے۔
اب آپ ہی بتائیے کہ ایک ہی پریس کانفرنس میں یہ دونوں باتیں سوامی جی کی طرف سے آئی ہیں، تو اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ اس ملک کے اندر سوامی جی کے اس بیان کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہندو دھرم اور ہندوؤں کو مسلمانوں سے خطرہ ہے یا مسلمان اور اسلام کو ہندو دھرم سے خطرہ ہے؟ سوامی جی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ سوچ کے بولتے ہیں یا بول کے سوچتے ہیں۔ بہرحال آپ کے اس بیان کے بعد اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کا خطرہ کتنا بڑا ہے یہ تو اب سوامی جی خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔ سوامی جی آخر آپ اس طریقے کے بھڑکاؤ بیان کیوں دیتے ہیں؟ آخر اس سے آپ کیا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ کیوں اس ملک کو آگ اور خون کی ہولی کھیلنے کے لیے مجبور کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں اس ملک کے اندر انسانیت اور مانوتا کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں؟ سوامی جی بھارت کے لوگ جاہل نہیں ہیں، پڑھے لکھے سمجھدار ہیں۔ ذرا سوچئے، اس ملک پہ تقریباً 800 سال تک مسلم شاسن تھا، تب ہندو دھرم کو اور ہندوؤں کو خطرہ نہیں تھا۔ اس کے بعد انگریزوں کا شاسن آیا، تب بھی ہندو دھرم اور ہندوؤں کو خطرہ نہیں ہوا، اور اب پچھلے 74 سالوں سے اس ملک میں جمہوریت ہے، ڈیموکریٹی ہے، ملک کا اپنا سنویدھان ہے جس میں ہر مذہب کے ماننے والوں کے حقوق کا تحفظ ہے، پولیس ہے، پرشاسن ہے، کورٹ ہے، میڈیا ہے، اور پچھلے 6 سالوں سے تو خود بی جے پی کی حکومت ہے، سی ایم سے لے کر پی ایم تک، سنتری سے لے کے منتری تک اکثریت ہندوؤں کی ہے۔ تو آج آپ کو ہندو دھرم اتنا خطرے میں نظر آنے لگا کہ آپ نے 80 کروڑ ہندوؤں کے ہاتھ میں تلوار، بھالا اور رائفل دینے کی بات کر دی، اور مسلمانوں کو اس ملک میں ختم کرنے کی بات کی ہے، اور یہاں تک آپ نے بھڑکاؤ بیان دے دیا کہ 2029 تک اس ملک کے اندر اس ملک کا پردھان منتری مسلمان ہوگا، اس لیے ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ سوامی جی سن لیجئے، اس ملک میں جمہوریت ہے، ملک کا اپنا سنویدھان ہے، ہر شہری کے جان، مال، عزت و آبرو اور مذہبی تشخص کا تحفظ ہے، قانون موجود ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نہ ہندوؤں کو مسلمانوں سے خطرہ ہے، نہ مسلمانوں کو ہندوؤں سے خطرہ ہے، نہ سکھوں کو عیسائیوں سے خطرہ ہے، نہ عیسائیوں کو سکھوں سے خطرہ ہے۔ اگر اس ملک کو خطرہ ہے تو صرف آپ جیسے پاکھنڈیوں سے ہے، آپ جیسے سماج کے بھیڑیوں سے ہے، آپ جیسے نفرت کے سوداگروں سے ہے، جو مذہبی چولا پہن کر ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کی بات کرتے ہیں اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے اس ملک کو سمپردائکتا کی آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں۔ مگر آپ جیسے پاکھنڈیوں کو بھارت اچھی طرح پہچانتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا یہ منصوبہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ اس ملک کے اندر بہت بڑی تعداد میں سادھو سنت، پجاری، سوامی آج آپ کے خلاف کھڑے ہیں، کیونکہ جو مانوتا کو پہچانتا ہے، جو انسانیت کو پہچانتا ہے، وہ کبھی آپ جیسے بیچارہ دھاری کا ساتھ آج جماعت رضائے مصطفیٰ ممبئی کے زیر اہتمام اس نشست میں حضرت مولانا مفتی اختر رضا مصباحی صاحب قبلہ نے نرسنگھانند کے اعتراضات کا ایسا مدلل و مفصل جواب عنایت فرمایا جسے سن کر ہمارا دل مطمئن ہو گیا اور علم میں زبردست اضافہ ہوا۔ ایسا جواب خود نرسنگھانند کے خواب و خیال میں نہ رہا ہوگا، اور کہاں سے ہو کہ اگر وہ اسلام کے بارے میں سچائی جانتا، انصاف کی نظر سے دیکھتا اور صحیح عقل سے کام لیتا تو خود اسلام قبول کر لیتا۔ آخر میں ہم مفتی صاحب قبلہ سے عرض کریں گے کہ کیا آپ نرسنگھانند کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آپ نے یہ کہا کہ میں سوامی نرسمہانند کو اور انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس پر میں ان کو کیا پیغام دینا چاہتا ہوں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سوامی نرسمہانند اور ان کے ساتھیوں نے پریس کانفرنس میں جس طرح کی بکواس کی ہے، گندی اور پھوہڑ زبان کا استعمال کیا ہے، اسلام، مسلمان، قرآن اور پیغمبر اسلام کے خلاف جو توہین آمیز باتیں کی ہیں، یہ ان کی اپنی گندی آتما اور گندی سوچ کا نتیجہ ہے، کیونکہ برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔
ہمارے ملک کے اندر ہزاروں مندر ہیں، لاکھوں سوامی ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں پجاری مہنت اور شنکراچاریہ ہیں، اور کافی پڑھے لکھے گیانی ہیں، مگر آج تک میں نے ان میں سے کسی سے بھی اسلام کے بارے میں یا قرآن اور پیغمبر اسلام کے بارے میں ایسی بیہودہ بے بنیاد اور توہین آمیز باتیں کبھی نہیں سنی، بلکہ ان کے سامنے کبھی بھی پیغمبر اسلام کا اگر نام آیا تو انہوں نے پورے سمان کے ساتھ ان کو عظمت دیا اور ان کی انسانیت نوازی کو سلام پیش کیا ہے۔ آپ یوٹیوب پر درجنوں سوامیوں کے بیانات کو سن سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ واقعی پڑھے لکھے ہیں، گیانی ہیں، انہیں اتہاس معلوم ہے اور انہیں اپنا دھرم بھی معلوم ہے اور دوسروں کے دھرم کی عزت کرنا بھی انہیں پتہ ہے۔ تو پڑھا لکھا انسان ایسی بیہودہ باتیں نہیں کرتا، بلکہ وہ خود بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ملک کے پردھان منتری جی نے بھی ایک موقع پر پیغمبر اسلام کو سمانت کرتے ہوئے اپنا بیان ریلیز کیا ہے، جس میں پیغمبر اسلام کی انسانیت نوازی کا اعتراف کیا ہے۔ دراصل سوامی نرسمہا نند جی یہ پوجا ارچنا کم کرتے ہیں، غنڈہ گردی زیادہ کرتے ہیں۔ سوامی جی کے مندر میں کھلے عام ہتھیاروں کو لہرایا جاتا ہے، ہتھیاروں کی نمائش کی جاتی ہے، اور سوامی جی ان کے درمیان بیٹھ کر کے فخر کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی مافیا اپنے غنڈوں کے ساتھ بیٹھ کر کے پوز دے رہا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ دھرم کی رکشا کے لیے مسلمانوں کے خلاف مارنے مرنے اور بلیدان دینے کی باتیں کرنے والے یہ سوامی، آپ ان کا بیان سن لیں، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایک سوامی ایسا بول رہا ہے۔ کیا ایک سوامی کی بھاشا یہی ہوتی ہے؟ کیا مندروں میں، پوجا استھلوں میں اور دانشگاہوں میں یہی تعلیم دی جاتی ہے؟ کیا یہی مانوتا اور یہی انسانیت کی تعلیم ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ مندر کی آڑ میں دھرم کا چولا پہن کر کسی بھارت مخالف طاقت کا ایجنٹ اور آلے کار بن کر کے اس ملک کو سمپردائکتا کی آگ میں جھونکنے کا کام کر رہے ہیں، اور اسی لیے وہ ملک کے سنویدھان کو بھی بدلنا چاہتے ہیں اور اس کے بدلنے کی بات کرتے ہیں۔ میں حکومت وقت سے اپیل کرتا ہوں کہ اس معاملے کی اعلیٰ سطحی جانچ کرائیں، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سب کے سامنے آ جائے گا، ورنہ اس طریقے سے کھل کر کے کوئی ایک ڈیموکریٹک ملک کے اندر اس طریقے کی بکواسیں نہیں کر سکتا۔ سوامی جی انسانیت اور مانوتا کی رکشا کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف ہندو یواؤں کو کھلے عام مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسے وہ دھرم کی رکشا کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا دھرم کی رکشا اسی طرح ہوتی ہے کہ آپ سے پہلے لاکھوں سادھو سنتوں نے، یا آج کے وقت میں پورے ملک کے اندر جتنے سادھو سنت ہیں ان میں سے کسی کو بھی ہندو دھرم سے پیار نہیں، کسی کو بھی دھرم کی رکشا کی پرواہ نہیں؟ آخر آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ سارے سوامیوں میں، سارے پجاریوں میں، سارے مہنتوں میں صرف آپ ہی کو ہندو دھرم کی فکر ہے؟ کیا صرف آپ ہی اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں، باقی سارے لوگ بیکار ہیں؟ آپ کا یہ انداز دراصل بھارت کے سوامیوں اور پجاریوں کا اپمان ہے۔ آپ اپنی غنڈہ گردی سے اس ملک کو تباہی کے راستے پر لے جانا چاہتے ہیں۔ دراصل آپ کے پریس کانفرنس کو دیکھ کر کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ آپ دھرم کے رکشا کے نام پر بھارت میں رائٹ کرانا چاہتے ہیں، مگر یاد رکھیں آپ کا یہ سپنا کبھی بھارت میں پورا نہیں ہوگا، اور کیونکہ آپ جیسے لوگوں کو، اب آپ جیسے بہروپیوں کو بھارت کے لوگ اچھی طرح پہچان چکے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سوامی جی کو اسلام، قرآن اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی یا انہیں کچھ غلط لگا تھا تو انہیں مسلمانوں کے علماء سے بات کرنا چاہیے تھا، انہیں مناظرہ کرنا چاہیے تھا، ڈیبیٹ کرنا چاہیے تھا، یا پھر اس ملک میں پولیس ہے، پرشاسن ہے، کورٹ ہے، حکومت ہے، آپ لیگل ایکشن بھی لے سکتے تھے، مگر یہ سب نہ کر کے سوامی جی صرف چند غنڈوں کی نظر میں ہیرو بننے کے لیے سیدھے انہوں نے اس ملک کو نفرت کی آگ میں جھونکنے والا بیان دے دیا۔
اس لیے ہم حکومت وقت سے ایک ذمہ دار شہری اور ایک سچے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپیل کرتے ہیں کہ حکومت ایسے پاگلوں کا علاج کسی اچھے ہاسپٹل میں کرائے، ورنہ ایسے لوگ پورے ملک کے اندر آگ لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اب میں سوامی جی کو پوری جرأت ایمانی کے ساتھ ان کے سارے چیلنج کو ایکسپٹ کرتا ہوں جو انہوں نے قرآن، اسلام اور پیغمبر اسلام کے تعلق سے جھوٹے، بے بنیاد اور گندے پھوہڑ باتیں انہوں نے کی ہیں، میں ان کے سارے چیلنج کو ایکسپٹ کرتا ہوں۔ سوامی جی نے پیغمبر اسلام، مذہب اسلام، قرآن مقدس کے حوالے سے جو گندے، بیہودہ اور بے بنیاد گستاخانہ باتیں کی ہیں، اگر واقعی ان میں دم ہے تو قرآن و حدیث اور اسلام کی مستند اور معتمد کتابوں سے وہ اپنے دعوے کو ثابت کر کے دکھائیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے تو ایک سوامی ہو کر اسلام، قرآن اور پیغمبر اسلام کی پاکیزہ زندگی پر اتنا بڑا جھوٹ بول کر پوری دنیا میں ہمارے ملک کو شرمندہ کرنے کے لیے منہ میں کالک پوت کر کے معافی مانگیں۔ سوامی جی، سزا تو آپ کو مل کے رہے گی، اس لیے کہ نہ تو اس ملک کا قانون آپ کو معاف کرے گا اور نہ قدرت کے ہاتھوں سے آپ بچ سکیں گے۔ آپ کس بھرم میں ہیں؟ آپ کو آپ ہی کے گھر کی کتابوں سے، آپ ہی کے دھرم گروؤں کے بیانات سے انشاءاللہ پوری طرح ننگا کر کے دکھاؤں گا۔ آپ کب تک لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ محمد کی اصلیت معلوم ہو جائے تو مسلمانوں کو شرم آئے گی۔ الحمدللہ 1400 سالوں سے ہمیں اپنے پیارے نبی کی سیرت پر فخر ہے، اور ہر مسلمان اپنے نبی کو اپنی جان سے بڑھ کر کے پیار کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔ سوامی جی، کتوں کی طرح بھوکنا اور بات ہے، اور علم کے میدان میں علماء کے سامنے اپنی باتیں کرنا اور بات ہے۔ سوامی جی، اب سن لیجئے، آپ نے بہت بھونک لیا، بہت گستاخیاں کر لی، اب آپ اپنی بکواس بند کرو، اور اگر ہمت ہے، جرأت ہے تو میدان مناظرہ میں آؤ۔ اگر واقعی آپ نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو سامنے آ کر کے ڈیبٹ کرو، مناظرہ کرو، مباحثہ کرو، اور اپنی بے بنیاد اور جھوٹے الزامات جو آپ نے قرآن و حدیث اور پیغمبر اسلام پر لگائے ہیں، اسے آپ قرآن و حدیث اور اسلام کی مستند کتابوں سے ثابت کر کے دکھاؤ۔ ہم آپ کو اوپن چیلنج کرتے ہیں، ہمت ہے تو ممبئی آؤ، فیس ٹو فیس بیٹھ کر کے ڈیبٹ کرو۔ جماعت رضائے مصطفیٰ ممبئی کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ آپ آ کر کے اپنی باتوں کو ثابت کرو، اور اگر آپ نے ہمارے چیلنج کو قبول نہیں کیا اور سامنے نہیں آئے تو ہم یہ مان لیں گے کہ آپ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، صرف فساد برپا کرتے ہیں۔ میں آپ کو اس چیلنج کے لیے دعوت دیتا ہوں، آپ ممبئی آ کر کے ہم سے ڈیبٹ کرو، بات کرو۔ محمد اختر رضا مصباحی، مجددی، خادم التدریس والافتاء، دارالعلوم مخدومیہ و رکن جماعت رضائے مصطفیٰ، ممبئی۔